आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम सामीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरे आराफ की आयतों का मुताला हमारा चल रहा था। आयत नंबर 99 तक हमारा मुताला हुआ था। आज हम इंशाल्लाह आयत नंबर 100 से लेके 108 तक का इंशाल्लाह मुताला करेंगे। इस दुआ के साथ रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िअन, ऐ अल्लाह हमें नफ़े वाला इल्म अता फरमा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िना फ़िद्दीन, अल्लाह हमें अपने दीन की सही समझ अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं आयत नंबर 100 में, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अवलम यहदि लिल्लज़ीना यरिसूनल अर्ज़ मिन बादि अहलिहा अन लौ नशाअ वअसबनाहुम बिज़ुनूबिहिम व नतबअु अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यस्मऊन तिलकल क़ुरा नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइहा वलक़द जाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनाति फमा कानू लियुमिनू बिमा कज़्ज़बू मिन क़ब्ल कज़ालिका यत्बउल्लाहु अला क़ुलूबिल काफ़िरीन वमा वजदना लिअक्सरिहिम मिन अहदिन व इन वजदना अक्सरहुम लफ़ासिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा है इन आयात का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, क्या उन लोगों को जो साबिक़ ज़मीन के बाद ज़मीन के वारिस होते हैं, इस अम्र वाक़ई ने कुछ सबक नहीं दिया कि अगर हम चाहें तो इनके कसूर पे इन्हें पकड़ सकते हैं, मगर वो सबक आमोज़ हक़ाइक़ से तगाफुल बरतते हैं और हम इनके दिलों पे मोहर लगा देते हैं, फिर वो कुछ नहीं सुनते। ये कौमें जिनके किस्से हम तुम्हें सुना रहे हैं तुम्हारे सामने मिसाल में मौजूद हैं। इनके रसूल इनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए, मगर जिस चीज़ को वो एक दफ़ा झुटला चुके थे फिर उसे मानने वाले ना थे। देखो, इस तरह हम उन करीने हक के दिलों पे मोहर लगा देते हैं। हमने इनमें से अक्सर में कोई पासे अहद ना पाया, बल्कि अक्सर ही को फासिक पाया। 3 आयतों का मैंने तर्जुमा आपके सामने रखा है। आपको याद होगा पिछली क्लासों में जो हमारा तसलसल चल रहा था, उसमें अल्लाह ताला मुख्तलिफ कौमों के वाक़यात हमारे सामने नसीहत और इबरत के लिए रख रहे थे, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे सामने ये बात भी वाज़े कर रहे थे आयत नंबर 95 से कि दावत की कबूलियत के लिए साजगार माहौल वो होता है जब फ़र्द या कौम में मुश्किल या तंगी या दुख और मुसीबत के वक्त में होती हैं तो उनके दिल नर्म होते हैं और वो अल्लाह की बात की तरफ मुतवज्जे होती हैं। और जब कौमें अपने मुश्किल वक्तों में अल्लाह की तरफ नहीं पलटती तो फिर हमने अहम तरीन बात यह पढ़ी थी कि अल्लाह ताला उन पर खुशहालियों के दरवाजे खोलता है और फिर अल्लाह ताला उनको ऐसे पकड़ता है कि वो अपने घरों में सो रहे होते हैं या खेल रहे होते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने आयत नंबर 96 में खुशहाली का नुस्खा बताया था, और वो नुस्खा ये था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अल्फाज में कि अगर बस्तियों के लोग ईमान लाते और तकवा की रविश इख्तियार करते तो हम इन पर आसमान और ज़मीन से बरकतों के दरवाजे खोल देते।
یہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں خوشحالی کا نسخہ تھا جو ہم نے پچھلی آیات میں سمجھا تھا۔ اب آج جو میں نے آیت نمبر 100 سے تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے نصیحت، کیسے متوجہ کر رہے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج جو لوگ اس زمین کے وارث ہوئے ہیں، یعنی ہم سے پہلے کوئی اور تھے اور ہمارے بعد بھی کوئی اور ہوگا نا۔ ہم جانتے ہیں کائنات میں بقا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو اس آیت میں، آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نصیحت اور عبرت کے لیے جو بات، جو پہلو سامنے لا رہے ہیں، وہ دراصل کیا ہے کہ آج جو تم لوگ زمین پہ چل پھر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ نے ایک محدود اختیارات کے ساتھ اور ایک محدود زندگی کے ساتھ تمہیں دنیا میں جینے کی مہلت دی ہے، تو تم لوگ اگر تھوڑا غور کرو تو تم سے پہلے بھی قومیں اسی طرح، جیسے کہ ہم پچھلی قوموں کے واقعات پڑھ کر گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کی سرکشی کے یہ واقعات، ان قوموں کی بربادی کے یہ واقعات، کیا آج جو لوگ یہ واقعات پڑھ رہے ہیں ان کے لیے کیا ان پچھلی قوموں کے واقعات میں کوئی نصیحت نہیں ہے؟ کیا وہ ان آیات کی صرف تلاوت کرتی ہیں؟ کیا وہ ان قصوں کو صرف معلومات کی غرض سے پڑھتی ہیں، یا وہ ان آیات کی تلاوت کرتے ہوئے اور ان آیتوں کو سمجھتے ہوئے دراصل وہ اپنے حال کو اور اپنے مستقبل کی بہتر کی فکر کرتی ہیں نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہا نا کہ اس امر واقعی نے انہیں کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم انہیں چاہیں تو ان کے قصوروں پہ انہیں پکڑ سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کے یہ واقعات معلومات کے لیے نہیں دے رہے، نصیحت کے لیے دے رہے ہیں، اور پھر وارننگ بھی دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے پچھلی قوموں کی غفلتوں سے اور سرکشیوں سے نہیں سبق سیکھا تو اللہ نے جس طرح انہیں ان کے قصوروں پہ پکڑا تھا، اللہ تعالیٰ کو تمہیں بھی تمہارے قصوروں پہ پکڑتے دیر نہیں لگے گی۔ اس کی تشریح میں مولانا نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گی۔ یعنی ایک گرنے والی قوم کی جگہ جب دوسری قوم اٹھتی ہے، اس کے لیے اپنی پیشرو قوم کے زوال میں کافی رہنمائی موجود ہوتی ہے اگر وہ عقل سے کام لے۔ یہ جملہ بڑا اہم ہے۔ اگر عقل سے کام لے گی تو ان آیتوں میں اپنے لیے نصیحت، رہنمائی اور عبرت حاصل کر لے گی، لیکن اگر صرف تلاوت کرے گی، صرف ذکر کرے گی اور اس سے اپنے لیے سبق نہیں حاصل کرے گی، اپنی عقل کو استعمال نہیں کرے گی، تو لا محالہ اپنا نقصان کرے گی۔ اگر وہ عقل سے کام لے تو سمجھ سکتی ہے کون قوم کہ کچھ مدت پہلے جو لوگ اس دنیا میں دادے عیش دے رہے تھے اور جن کی عظمت کا جھنڈا یہاں لہرا رہا تھا، انہیں فکر و عمل کی غلطیوں نے برباد کرا، اور یہ بھی محسوس کر سکتی ہے کہ جس بالا تر اقتدار نے کل انہیں ان کی غلطیوں پہ پکڑا تھا اور ان سے یہ جگہ خالی کرا لی تھی، وہ آج کہیں چلا نہیں گیا، نہ اس سے کسی نے یہ طاقت چھینی ہے کہ اس جگہ کے موجودہ رہنے والے اگر وہی غلطیاں کریں جو سابقہ رہنے والے کر رہے تھے تو وہ ان سے بھی اسی طرح جگہ خالی نہ کرا سکے گا جس طرح اس نے ان سے پہلے خالی کرائی تھی۔ کیا بات سمجھا رہے ہیں؟ کیا چیز ہے جو انسان کو، فرد کو اور قوموں کو بربادی اور گمراہی کی طرف لے جاتی ہے؟ فکر و عمل کی گمراہیاں۔ دیکھیے پہلے سوچ پلٹتی ہے، سوچ کی بنیاد پہ عمل پلٹتا ہے۔ ہم نے جب ہماری سوچ میں یہ چیز آئی کہ کرونا پھیل رہا ہے تو ہم نے اسی لحاظ سے جو کہنا چاہیے احتیاطیں بھی اختیار کریں۔ اب جب بتدریج یہ سوچ بن رہی ہے کہ کرونا سمٹ رہا ہے تو لا محالہ عملوں میں بھی اسی لحاظ سے بتدریج تبدیلی آ رہی ہے نا۔ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسی سوچ انسان کی بنتی ہے اسی لحاظ سے انسان اپنے ماحول اور اپنے عمل کی بنیاد رکھتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم پچھلی قوم کی، جو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ تفصیلات سمجھا رہے ہیں، تم نے دیکھا ان کے فکر میں کیا تبدیلی، خرابی آ گئی تھی۔ وہ سمجھتے تھے سب ہماری صلاحیتوں کا نتیجہ ہے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم ہیں ہی نعمتوں کے مستحق، نہ غفلت میں مبتلا ہو گئے تھے، نافرمانی میں مبتلا ہو گئے تھے، اور لہٰذا اس کی بنیاد پہ ان کا عمل بھی جو تھا وہ رب کی مرضی کے بجائے اپنی مرضی کے مطابق ہو گیا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو برباد کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جس اللہ نے ان نافرمان قوموں کو برباد کر کے آج تمہیں اس زمین پہ بسایا ہے،
اگر تم بھی وہی رویہ اختیار کرو گے جو پچھلی قوموں نے کرا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گیا تھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے اصول بدلے تھوڑا ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مٹا کر، قرآن جگہ جگہ یہ جملے کہتا ہے کہ اگر تم نہیں اٹھو گے تو اللہ تمہاری جگہ دوسری قوموں کو لے آئے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ اس احساس سے اللہ تعالیٰ، اس تصور سے اللہ تعالیٰ بندوں کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہے کہ تمہاری نافرمانی اور تمہاری فرما برداری میں تمہارا اپنا نقصان اور فائدہ ہے، میرا کوئی نفع نقصان نہیں ہے، میرا کام کسی کے بغیر اٹکا ہوا نہیں ہے۔ میری کائنات کا نظام پہلے بھی چل رہا تھا، آج بھی چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف میں اور آپ ہی نہیں ہیں اس کا نظام چلانے کے لیے، اللہ چاہے تو وبیلوں کے ذریعے سے اپنا کام کرا لیتا ہے۔ وہ کن کا مالک ہے، وہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ جس طرز زندگی اور جس مقصد کے لیے اس نے تمہیں پیدا کرا ہے، اگر تم اس مقصد کے بجائے اپنی زندگی کے مادی مزے بٹورنے میں لگ جاؤ گے اور اس مقصد کو پیچھے کر دو گے تو دیکھو جس طرح اللہ نے پچھلی قوموں کو اس رویے کی وجہ سے تلپٹ کر دیا، اسی طرح وہ اللہ آج تمہارے ساتھ بھی کرے گا۔ گویا اللہ رب العزت کی طرف سے آج میرے اور آپ جیسے سانس لینے والے لوگوں کے بارے میں وارننگ آ رہی ہے کہ اگر زندہ ہو تو اپنے رب کی دیوی ذمہ داریوں کو ادا کرو، اور اگر دنیا کے پیچھے مادہ پرستی اور اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑ رہے ہو تو شاید تم اپنے آپ کو زندہ سمجھتا ہو، مگر رب کے نزدیک وہ انسان جو اپنے مقصد زندگی سے دور ہے وہ زندہ نہیں ہے، وہ سانسیں لے رہا ہے، وہ کھا پی بھی رہا ہے۔ اور یہ آپ کو انشاءاللہ قرآن میں، جب انشاءاللہ آپ لوگوں کا قرآن کا مطالعہ بڑھے گا تو آپ کو انشاءاللہ خود یہ بات جو ہے قرآن میں ملے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو نعوذ باللہ پیارے نبی کو قبرستان میں جا کے مردوں کو تھوڑا سمجھا رہے تھے، مقصد یہ تھا کہ وہ انسان جو اپنے رب کو نہ پہچانے، اپنے رب کے حکم کی تابعداری نہ کرے اور اپنی مادی خواہشات میں اپنی زندگی ختم کر دے، قرآن کے نزدیک وہ انسان سانس بھی لے رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، لیکن وہ اصل زندگی سے محروم ہے۔ اصل زندگی کیا ہے؟ جو مقصد دے کے میرے اور آپ کے پیدا کرنے والے نے مجھ کو اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مگر وہ، اب یہ کون جملہ کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں ہم کسی کے بارے میں جملہ کہتے ہیں نا، تمہیں میری بات کی سمجھ نہیں آئی، تم نے میری بات سے کوئی نصیحت، کوئی سبق نہیں حاصل کرا، تو سامنے والا کہہ سکتا ہے کہ نہیں تم میرے نقطہ نظر کو نہ سمجھے نہیں، اس لیے تم نے میرے بارے میں غلط انالیسس کرا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں انالیسس کر رہے ہیں اور یہ جملہ فرما رہے ہیں مگر وہ سبق آموز حقائق سے تغافل برتتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ ڈائگنوز کر رہے ہیں کہ یہ قومیں اور یہ افراد میرا کلام پڑھتے ہیں، پچھلی قوموں کے واقعات پڑھتے ہیں، مگر ان سے اپنی زندگیوں کے لیے کوئی نصیحت اور عبرت نہیں حاصل کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اس میں بتایا جا رہا ہے سبق آموز حقائق، یہ جو کچھ ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے یہ ایسے ہی نہیں ہو رہا کہ بس آ رہا ہے دنیا، صبح سورج نکل رہا ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے اس سب کے پیچھے ایک منظم پلاننگ کام کر رہی ہے، اور وہ جو ہم کہتے ہیں نا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اس خدا نے، وہ جو سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں جملہ ہے نا، ربنا ما خلقتا ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، جو اللہ کی کائنات پہ غور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو پہچانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کو محسوس کرتے ہیں، وہ بے اختیار پکار اٹھتے ہیں، اللہ رب العزت آپ نے کائنات میں کوئی چیز فضول اور بے مقصد نہیں پیدا کری۔ جب وہ اس حقیقت کا ادراک کر لیتے ہیں کہ کائنات کے مالک نے کوئی چیز فضول نہیں پیدا کری، تو پھر وہ اپنے مقصد وجود کو بھی دیکھتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے اپنے مقصد وجود کو جانتے ہیں اور پھر اپنی زندگی کو اسی مقصد وجود پہ ڈال دیتے ہیں۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ فرمایا؟ رب العزت کے جملے کیا ہیں؟ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ اس کی تشریح میں مولانا نے بڑی زبردست بات لکھی ہے،
بلکہ آپ لوگوں کے سامنے، جس کے سامنے اگر تفہیم کھلی ہوئی ہو تو آپ لوگ اس کو انڈر لائن کر لیجئے گا، یعنی جب وہ تاریخ سے اور عبرتناک آثار کے مشاہدے سے سبق نہیں لیتے اور اپنے آپ کو بھلاوے میں ڈال دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی انہیں سوچنے، سمجھنے اور کسی نصیحت کرنے والے کی بات سننے کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ کا قانون فطرت یہ ہے کہ جو اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اس کی بینائی تک روشن سورج کی کوئی کرن نہیں پہنچ سکتی، اور جو خود نہیں سننا چاہتا اسے پھر کوئی سنا نہیں سکتا۔ کتنے کھلے کھلے الفاظ ہیں نا۔ کن چیزوں سے انسان غفلت برتتا ہے جس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں۔ اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اکثر لوگ قرآن کا یہ مقام پڑھ کے کہتے ہیں بھئی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا، اگر اللہ رب العزت نے مہر لگا دی تو ہمارا اور آپ کا کیا قصور؟ ایسا نہیں ہے۔ میں بھی آپ کے سامنے جو ایک اور حاشیہ پڑھوں گی آپ کو اس سے بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے دل کو از خود مہر نہیں لگاتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ بندے کی یہ کیفیت دیکھتے ہیں کہ نہ وہ تاریخ کے ان واقعات سے کوئی نصیحت حاصل کرتا ہے، نہ وہ کسی نصیحت کرنے والے کی بات کو سنجیدگی سے سنتا ہے، نہ وہ اللہ کے کلام سے اپنے لیے رہنمائی حاصل کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کی یہ کیفیت دیکھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کے دل کو ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں، جس کی مولانا نے یہاں بڑی اچھی مثال دی ہے کہ اگر کوئی خود ہی اپنی آنکھیں بند کر لے تو اسے چمکتے ہوئے سورج کی شعاع بھی کون دکھا سکتا ہے نا۔ اب جو خود ہی نصیحت نہ حاصل کرے اس کو زبردستی ہدایت کے راستے پر ڈالنا اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے۔ تو جب قرآن میں اس طرح کا الفاظ آتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں، تو اکثر عقل کے کجی والے لوگ یہ کہتے ہیں بھئی اللہ نے مہر لگا دی ہمارا کیا قصور ہے؟ بالکل غلط۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگاتا ہے جس کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ جانچ لیتا ہے، اور ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ڈائگنوزیشن میں، اللہ تعالیٰ کی جانچ میں 19-20 کی بھی کمی اور غلطی نہیں ہو سکتی۔ پھر مہر لگانے کی جو اگلی بات انہوں نے یہاں پہ بتائی، یعنی مہر لگانے سے کیا مراد ہے نا، کیا چیز ہوتی ہے؟ پچھلی آیت میں جو ارشاد ہوا کہ ہم ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں پھر وہ کچھ نہیں سنتے، اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے خود اس آیت میں فرمائی ہے۔ اس تشریح سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دلوں پہ مہر لگانے سے مراد ذہن انسانی کا اس نفسیاتی قانون کی ضد میں آ جانا ہے جس کی روح سے ایک دفعہ جاہلی تعصبات یا نفسانی اغراض کی بنا پہ حق سے منہ موڑ لینے کے بعد پھر انسان اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کے الجھاؤں میں الجھتا ہی چلا جاتا ہے، اور کسی دلیل، کسی مشاہدے اور کسی تجربے سے اس کے دل کے دروازے قبول حق کے لیے نہیں کھلتے۔ جو مضمون ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھے نا الفاظ، آپ میں سے جن لوگوں نے سورہ یاسین پڑھی ہوئی ہوگی آپ کو وہاں اللہ تعالیٰ کے وہ الفاظ یاد ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے، ہم نے ان کی گلوں میں طوق ڈال دیے ہیں جس کی بنا پہ انہیں کچھ نہیں سوچتا۔ تو دیوار آگے کھڑی کرنا اور دیوار پیچھے کھڑی کرنا اور طوق ڈال دینے سے مراد کیا ہے؟ وہاں پہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں ان کی ضد اور ہٹ درمی، تعصب۔ یہ تعصب کیا ہوتا ہے؟ مولانا نے سورہ فاتحہ جب قرآن کلام پاک شروع ہوتا ہے، مولانا نے بڑی پیاری بات وہاں یہ لکھی ہے کہ یہ کلام ہدایت ہے تو ہدایت، مگر اس کلام ہدایت سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان یہ سوچ کے اس کلام کو کھولے کہ میں کچھ نہیں جانتی، میں جاننا چاہتی ہوں۔ جو انسان پہلے سے اپنا ایک ذہن بنا کے اس کے قرآن کو کھولے گا، اپنے تصورات رکھ کر اس قرآن کو کھولے گا، وہ اس قرآن کو اپنے تصورات کے مطابق بدلے گا، نہ کہ اپنے تصورات کو قرآن کے بدلے گا۔ اس کے بارے میں وہ جو بڑا زبردست ایک شعر ہے نا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، کس قدر فقیہ ہے اہلیان حرم۔ آیت نمبر 100 سے میں نے مطالعہ شروع کرا ہے اور آیت نمبر 101 اور 102 پہ میں بات کر رہی ہوں نا۔ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا
کہ اگر انسان قرآن سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ اپنے ذہن کو بالکل خالی کر کے پڑھے، ہر تعصب سے اپنے ذہن کو الگ کرے. میں کچھ نہیں جانتی، اللہ میں جاننا چاہتی ہوں. اور اسی لیے میری بہنوں، آپ یہ بات اور سامعین یہ بات محسوس کریے گا، ہم جب قرآن کو ساری زندگی، ہم قرآن کو زندگی کے جس لمحے میں جب بھی کھولتے ہیں، ہمیں کبھی یہ نہیں لگتا کہ یہ تو پرانا قرآن ہے، یہ تو پرانی باتیں ہیں، نہیں، بلکہ ہر دفعہ جیسے ہمارے دل کی کیفیت ہوتی ہے اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے ایک نئی بات، یہ قرآن کا معجزہ ہے. لہٰذا اور دوسرا قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ بہت بڑی شرط ہے کہ انسان اپنے آپ کو طالب علم بنا کے، اپنے دماغ کو ہر طرح کے تعصب سے پاک کر کے. آپ دیکھیں جب ہم کسی شخص کے بارے میں یہ جان لیتے ہیں نا کہ اس شخص کا تعلق کس تھاٹ آف تھنک سے ہے نا، تو کس طبقہ فکر سے ہے، تو پھر وہ جو بات بھی کہہ رہا ہوتا ہے نا، ہم اس کی بات کو اس کے جو طبقہ فکر ہے اس سے تولتے ہیں کہ اچھا اس کا تعلق وہاں سے ہے نا، اس لیے یہ بات کہہ رہا ہے. لہٰذا وہ بات جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے وہ بات رب کی ہوتی ہے، مگر چونکہ ہم اس بات کو جانچنے کا پیمانہ، اس کا بیک گراؤنڈ بنا لیتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بات کو ہم اللہ کی بات کے بجائے اس شخص کی اپنی سوچ سمجھ کے اس کے ساتھ وہ سنجیدگی کا معاملہ نہیں کرتے. لہٰذا قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن سے ہدایت پانے کے لیے بہت ضروری ہے انسان اپنے ذہن کو ہر طرح کے تعصب سے خالی کر کے پڑھے، طالب علم کی ذہنیت لے کے پڑھے، اور یہ یقین رکھ کر پڑھے کہ مجھے اس کے علاوہ اور کہیں سے وہ رہنمائی دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات میں مل نہیں سکتی، اس سے بہتر رہنمائی مجھے اور کہیں سے مل نہیں سکتی. جب ان عقائد کے ساتھ ایک انسان اس قرآن کا مطالعہ کرتا ہے تو اللہ اس کے دل کو کھولتا چلا جاتا ہے. لیکن جو اپنے ذہن میں تعصب رکھتا ہے، وہ فلاں جماعت، وہ فلاں فرد، اس کا فلاں بیک گراؤنڈ، جب تعصب کے تحت قرآن کھولتا ہے اور ذہن میں یہ ہوتا ہے ہاں یہ بات تو میں نے پہلے پڑھی ہے، ہاں یہ بات تو مجھے پتہ ہی ہے، ہاں اس میں کون سی نئی بات ہے، ہاں میں تو بہت کچھ جانتی ہوں. اب دیکھیے عموماً ہمارا اس طرح واسطہ پڑتا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں آج کل تو گلی گلی مدرسے بھی کھلے ہوئے اور عالمہ کے سرٹیفکیٹ بھی مل جاتے ہیں. اکثر بعض اوقات کچھ خواتین سے ملو تو ان سے اگر کہو کہ قرآن سمجھنے کی تو ظاہر آخر زندگی کے آخری سانس تک ایمان کی تازگی کی ضرورت پڑتی ہے، تو جب اگر انہیں دعوت دو نا تو بڑے آرام سے ہم نے تو عالمہ کا کورس کرا ہوا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ہم نے یہ کورس کر لیا لہٰذا اب ہمیں مزید علم کی ضرورت نہیں رہ جاتی. اس سوچ کے ساتھ کبھی بھی قرآن اپنے پڑھنے والوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا، بلکہ وہ جو مومن کے بارے میں نا کہ مومن جھولے سے لے کے قبر تک علم حاصل کرتا ہے. جہاں یہ اطمینان ہمارے اندر آیا کہ ہاں ہم تو بہت کچھ جانتے ہیں، ہاں یہ ساری باتیں تو ہمیں پتہ ہیں، اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ دل پہ مہر لگا دیتے ہیں. اور دل پہ مہر لگانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنی ضد اور ہٹ دھرمی میں ایسے نہیں ایسے، ایسے نہیں ایسے، اگر اور مگر، یوں نہیں اور یوں اور یوں اور یوں، انسان اس طرح کے الجھاؤں میں الجھتا ہی چلا جاتا ہے. کوئی دلیل اس کو دے دو، کوئی عبرت آمیز واقعہ اس کو سنا دو، اس کی زندگی سے کچھ، اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں. کہتے ہیں نا کہ جس نے اپنی آنکھوں پہ چشمہ ہی چڑھا لیا ہو، وہ ایک کہاوت ہے نا، ساون کے اندھے کو ہر طرف ہرا ہی ہرا نظر آتا ہے. جب انسان اپنے ذہن کو، اپنی سوچ کو ایک مخصوص نقطۂ نظر میں قید کر لیتا ہے تو پھر آپ اسے کتنا ہی سمجھاتے جائیے، کتنا ہی اس کو دلیلیں دے دیجئے، اس کے پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. وہ جو کیفیت ہوتی ہے ایک انسان کی، اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں، آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو واضح کرا ہے. اور کیوں واضح کرا ہے؟ اس لیے کہ اب ان آیتوں کے بعد پھر فرعون کی قوم کا قصہ شروع ہو رہا ہے، اور ان آیتوں سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے واقعات تھے. تو اللہ تعالیٰ جب ایمان لانے والوں کو تفصیل کے ساتھ قوموں کے واقعات سنا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ یہ وارن بھی کرتے جا رہے ہیں کہ اگر تم نے ان قوموں کے واقعات سے اپنی زندگیوں کے لیے نصیحت حاصل نہ کری اور تم بھی اپنی اگر اور مگر میں ہی الجھے رہے اور اپنے دلوں پہ تعصب کے ہی پردے ڈالے رہے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے دلوں پہ بھی مہر لگا دے گا، جس طرح اس نے پچھلوں کو ان کے عملوں کا انجام دکھایا نا. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے
کہ مہر صرف ان کے دلوں پہ نہیں لگا کرتی جو قرآن نہیں پڑھتے، بلکہ بعض اوقات مہر ان لوگوں کے دلوں پہ زیادہ نظر آتی ہے جو قرآن بڑی محبت سے پڑھتے ہیں مگر قرآن پہ عمل کرنے کا اور قرآن کے حوالے اپنے آپ کو کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، بلکہ یہ سوچ کے قرآن پڑھتے ہیں کہ جو ہماری مرضی کے مطابق یا ہمیں سوٹ کرے گا وہ تو ہم ضرور ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن جو چیزیں ہمارے لیے مشکل ہیں، جو ہم نے کبھی نہیں کری ہوئی، جس کی ہمارے ماحول اجازت نہیں دیتے، وہ ہم ان اللہ غفور الرحیم، جو اس نیت سے قرآن پڑھے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نہیں کھولتے، بلکہ پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ مزید اس کا دل جو ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ اطمینان ہوتا ہے میں نے تو قرآن پڑھا ہوا ہے، لہٰذا اس کو سمجھانا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے مہر لگانے کا کیفیت کو واضح کرا ہے، اور میں نے ان دونوں حاشیوں سے آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ جب انسان پچھلی قوموں کے واقعات سے، کسی دلیل سے، کسی مشاہدے سے، کسی نصیحت سے نئی اثر قبول کرتا اور اپنے آپ کو انہی چیزوں میں، اپنی انہی مصروفیتوں میں اپنے آپ کو مگن رکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے دل کو ہدایت کے لیے بند کر دیتے ہیں، خواہ وہ صبح شام قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہو نا۔ اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 101، یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے ماننے والے نہ تھے۔ دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں، ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا۔ کون سا عہد؟ اس آیت سے ایک سمپل سی بات کیا سامنے آ رہی ہے کہ جب انسان اپنی زبان کی پاسداری نہیں کرتا تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے اندر جھوٹ، منافقت، دوغلا پن، سب سے بڑی جو چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا نا، ہم نے ان میں سے اکثر کو عہد کا پاس عہد نہ کرتے پایا۔ اس کی تشریح میں مولانا نے بڑی اچھی بات لکھی ہے۔ کون سے عہد کی طرف اشارہ ہے؟ کوئی پاس عہد نہ پایا، نہ اس فطری عہد کا پاس جس میں پیدائشی طور پہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ اور پروردہ بندہ ہونے کی حیثیت سے بندہ ہوا ہے، اور نہ اس اجتماعی عہد کا پاس جس میں ہر فرد بشر انسانی برادری کا ایک رکن ہونے کی حیثیت سے بندہ ہوا ہے، اور نہ اس ذاتی عہد کا پاس جو آدمی اپنی مصیبت اور پریشانی کے لمحوں میں کسی جذبہ خیر کے موقع پہ اللہ تعالیٰ سے بطور خود باندھتا ہے۔ ان تینوں عہدوں کے توڑنے کو یہاں فسق قرار دیا گیا ہے۔ کون سے تین عہد ہیں؟ سب سے پہلا عہد سورہ اعراف میں بھی انشاءاللہ آپ لوگ اس کی تفصیل پڑھیں گے، الستُ بربکم کا عہد، یعنی جب انسان اپنے عہد کی پاسداری نہیں کرتا، وہ عہد دیکھیں مسلمان نہیں صرف کہا، انسان کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے پیدائشی طور پر اس کی روحوں نے، جس کے بارے میں بھی میں نے آپ سے کہا کہ سورہ اعراف میں آپ کو ملے گا الستُ بربکم کا عہد، یہ وہ عہد ہے جس کا سورہ اعراف میں تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے قیامت تک کی تمام روحیں نکالی تھیں اور ان سے یہ عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور سب نے کہا تھا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ تم قیامت والے روز یہ نہ کہہ دو کہ اے رب ہمیں تو آپ کے بارے میں پتہ نہیں تھا نا۔ تو اچھا، اب اس عہد کا یہ اللہ تعالیٰ نے عہد ہر انسان کی میں دیکھیے بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں، صرف مسلمان کے نہیں، ہر انسان کی روح سے لیا تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو بچہ آتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی اور نصرانی بناتے ہیں۔ اور اس عہد کا ہمیں کیسے پتا چلے؟ ہمیں تو نہیں پتا، ہماری روح، ہمارے لاشعور میں شاید یہ ہو، لیکن ہمارے شعور میں تو کوئی ایسا عہد نہیں ہے۔ یہ کلام پاک جس کو قیامت تک اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھنے کا وعدہ کرا ہے، اسی کلام پاک کی آیات میں اس عہد کا تذکرہ موجود ہے جو ابھی سورہ اعراف میں آگے آئے گا۔ اور اس عہد کی نشاندہی اگر میں آپ کو ایک چھوٹا سا سناتی بھی آگے بڑھ جاؤں،
آپ کو پتا ہے رشیا دنیا کی وہ ریاست رہی ہے جہاں 70 سال جو نظام کمیونزم پہ چلا ہے، اور آپ کو پتا ہے اس میں خدا کا وجود نہیں مانا جاتا نا، لیکن تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ وہ ملک جہاں 70 سال نظام مملکت خدا سے بغاوت کی بنیاد پہ قائم ہوا، جس وقت اس کا ڈاؤن فال ہوا ہے، یہ جو افغانستان کے مجاہدین سے ان کا ہوا، اور پھر اس کے بعد تو جب یونائٹڈ اسٹیٹس میں رشیا کا صدر اپنے ڈاؤن فال کے جو دستاویز تھی اس پہ اس نے سائن کرا، تو اس کے منہ سے ایک جملہ نکلا جو تاریخ کی کتابوں میں محفوظ کر دیا گیا ہے، اور وہ جملہ یہ تھا، اوہ گاڈ ہیلپ می، میرے خدا میری مدد کر۔ تو لکھنے والوں نے یہ جملہ لکھا کہ وہ ملک اور وہ قوم جو اللہ کے وجود کو مانتی نہیں تھی، لیکن اس دکھ کے شدید لمحے میں، اس صدمے کے شدید لمحوں میں اس کے منہ سے بے اختیار یہ جملہ نکلا، میرے خدا میری مدد کر۔ یہ کس بات کی نشاندہی ہے کہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس ہے۔ اب وہ اس کو یسوع مسیح کے نام سے پکارے، گاڈ فادر کے نام سے پکارے، بھگوان کے نام سے پکارے، کسی کو نام کوئی بھی دے دے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک، جس کو کہنا چاہیے نا کہ ایک وجود کا احساس ہے، جس کو وہ مشکل میں پکارتا ہے کہ میرے اللہ میری مدد کر، یا جو سو کالڈ وہ اپنے اس طاقت سے جو بھی مدد لینا چاہے نا۔ تو پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی کہ جب انہوں نے پاس عہد نہ کیا تو پھر کیا ہوا، یہ فاسق ہو گئے، نافرمان ہو گئے، جھوٹے ہو گئے۔ تو پہلا عہد کون سا ہے؟ جو ہماری روحوں نے کرا۔ دوسرا عہد کون سا ہے؟ ہم جو انسان ایک معاشرے میں رہتے ہیں، ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، میں ابھی خونی رشتوں کی بات نہیں کر رہی، نظریاتی رشتوں کی بھی بات نہیں کر رہی، ہم کہتے ہیں نا ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہم اس دنیا کے مہذب شہری ہیں۔ ایک ملک کے شہری ہونا یا ایک دنیا کے مہذب شہری ہونا ہمیں خود بخود ایک ریلیشن شپ میں باندھ رہا ہوتا ہے، اور وہ ریلیشن شپ کیا ہے کہ کوئی بھی انسان ہو، ضروری نہیں ہے میرا جاننے والا ہو، کوئی بھی انسان ہو، میں کسی کو تکلیف نہ دوں۔ دیکھیے میں اگر سواری میں بیٹھ رہی ہوتی ہوں، میں راستے میں جا رہی ہوتی ہوں، راستے میں کوئی کانٹے کی چیز پڑی ہوئی ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان کے لیے کانٹا ہٹا دو، کہا راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز دیکھو تو اسے ہٹا دو، ہے نا۔ اب اس راستے میں سے کافر بھی جائے گا، مشرک بھی جائے گا، یہ سب جائیں گے۔ تو انسانیت کے ناطے پوری انسانیت جو ہے، بھلے وہ کوئی بھی مذہب مانتی ہو، لیکن انسانیت کے رشتے میں یہ پوری انسانیت ایک برادری میں بنی ہوئی ہے، اور اس برادری کی بنا پہ ہونے پہ کیا ہے کہ انسان کو انسان کہتے اسی لیے ہیں، انسان انس کا مادہ، انسان مانوس، انسان کی ایک تعلق جس کو کہنا چاہیے نا۔ تو جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو لا محالہ مخلوق کے لیے پھر خیر کا سبب تو نہیں بنتا۔ تو پھر دوسرا عہد جس کا، وہ پہلا عہد کون سا توڑتا ہے؟ جو اس نے اپنے رب سے کرا ہوا ہے، اس کی روح نے۔ دوسرا عہد کون سا توڑتا ہے؟ جو انسانیت کے رشتے سے ایک انسان کا دوسرے انسان پر حق بنتا ہے، جب وہ اس میں خرابی پیدا کرتا ہے تو دوسرا عہد توڑتا ہے۔ اور تیسرا عہد کون سا وہ توڑتا ہے؟ اس سے تو میں اور آپ شعوری طور پہ نہ معلوم کتنی دفعہ گزرتے ہیں۔ جہاں کوئی دکھ بیماری آتی ہے، جہاں کوئی پریشانی آتی ہے، دکھ بیماری تو چھوڑیے، بچوں کے امتحان ہی آتے ہیں، بچوں کی جاب کا، اپنی دنیا کے مفادات کا معاملہ آتا ہے، فوراً اللہ کیسے یاد آتا ہے نا، اور ہم کیسے اللہ تعالیٰ سے پھڑک پھڑک کے اللہ میرا یہ کام ہو جائے، اللہ یہ کروں گی، اللہ یہ کروں گی، اللہ یہ کروں گی، پتہ نہیں کیا کیا کچھ مان لیتے ہیں۔ وہ بھی ایک موقع ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک بچی میرے پاس میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی، بڑی پیاری بچی تھی، اب تو شادی ہو کے باہر چلی گئی، مجھے بھولتی نہیں بچی، بڑے پیارے انداز میں، اس کو اتنا شوق تھا میڈیکل پڑھنے کا کہ وہ فیصلہ آباد گئی پڑھنے کے لیے۔ وہاں سے جب وہ فون پہ رابطے ہمارے چلتے تھے، اور وہ اپنے لیے اس نے ماشاءاللہ اپنے یعنی میڈیکل کالج کے سرکل میں جو کچھ اس نے سیکھا تھا قرآن کی کلاس میں آ کے، اس نے ماشاءاللہ پھر اس میں جو مدد کی ضرورت ہوتی تھی تو مسلسل رابطہ کرتی تھی۔ اس نے ایک دفعہ بڑے اس سے کہا کہ الماوا جی میرے جب ایگزام کے سیزن آتے ہیں نا، میں اللہ میں سے بہت ساری دعائیں مانگتی ہوں، میں نے اللہ میں سے دعائیں مانگی، اللہ میں اتنے روزے رکھوں گی، اللہ میں اتنے پیسے خرچ کروں گی، اللہ کے راستے میں دوں گی، مگر الماس باجی اب تو مجھ سے اتنے روزے رکھے نہیں، اللہ میں نے مجھے کامیاب کر دیا، لیکن اب الماس باجی مجھے ویکنیس ہوتی ہے، میں اتنے روزے نہیں رکھ سکتی، مجھے بتائیے میں کیا کروں نا۔ یعنی مجھے اس کی اس جذبے پہ، اس کی اس خلوص پہ، کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اندر یہ اطمینان نہیں تھا کہ چلو اللہ مجھے معاف کر دے گا، بلکہ اس کے اندر ایک فکر تھی کہ اچھا اگر میں نے جذباتی طور پہ
کچھ ایسا کر لیا ہے تو چلو میں کم از کم یہ تو کروں کہ میرے پاس اگر میں یہ نہیں کر پا رہی تو کیا میرے پاس کوئی دوسرا راستہ موجود ہے, کوئی متبادل موجود ہے. تو اس کا جو وہ پیارا سا پرخلوص سا جذبہ تھا نا, ہم میں سے ہر انسان ان کیفیات سے گزرتا ہے کہ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے یا ہمیں اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز ایسی چاہیے ہوتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں, کچھ اس کے راستے میں دیتے بھی ہیں, کچھ زبانی قول و قرار بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ والی بات کہی کہ جب انسان اللہ کے آگے سرکشی کرتا ہے تو تیسرا عہد وہ کون سا توڑتا ہے, جو اپنے ان لمحوں میں اس نے اپنے اللہ سے کیا ہوتا ہے کہ میں آپ کی اطاعت کروں گی. تو 3 عہد توڑنے والا, ایک روحوں کا عہد, ایک انسانیت کا عہد اور ایک وہ شعوری عہد. اور اس کے علاوہ بھی بعض مفسرین یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں نا, یہ بھی ایک عہد کی عملی شکل ہے. اور یہ جو میں اور آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تعالیٰ آپ کی ہی عبادت کریں گے اور آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں, یہ بھی گویا ہمارا ایک دن میں 5 وقت کا عہد ہے جو ہم اپنے رب سے کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر ایک جو ہم رات کو دعائے اس میں نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں, اللہم اہدنی پڑھیں یا اللہم نستعینوں کا پڑھیں, اس میں بھی ہم اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی فرما برداری کریں گے, اللہ تعالیٰ ساری دوڑ و دھوپ آپ کے لیے کریں گے. گویا اگر ہم سنجیدگی سے سوچیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے مختلف مواقع پہ کتنے عہد کرتے ہیں, اور جب ہم عہد کی پاسداری نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مگر ہم نے ان میں سے اکثر کو فاسق ہی پائے, جھوٹا نافرمان. جس انسان کے اندر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن زانی ہو سکتا ہے, شرابی ہو سکتا ہے, ڈاکو ہو سکتا ہے, مومن زبان کا جھوٹا نہیں ہو سکتا. لیکن آج ہم اٹھا کے دیکھیں ہماری نگاہ میں بے شک زنا بڑا جرم ہے, بے شک شرابی ڈاکو, لیکن زبان سے بدعہدی کرنا یا جھوٹ, جو ہم یعنی جو گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان نہیں ہو سکتا, آج ہم مسلمانوں میں وہی گناہ چونٹے کی طرح معمولی ہوا ہے. شراب پینے والے کو تو ہم کہیں گے یہ کبیرہ گناہ ہے, لیکن مسلسل جھوٹ بولنا, زبان کی پاسداری نہ کرنا, بات کو پلٹ کے الٹ پلٹ کر کے کچھ سے کچھ کر دینا, ہماری زبان میں اس کو باصلاحیت کہا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں بڑی سمجھدار ہے, بات کو گھمانا تو یہ جانتی ہے. لیکن اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے, یہ سمجھداری نہیں ہے, یہ دھوکے بازی ہے, یہ جھوٹا پن. مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. کم از کم زبان مومن کی, مومن ہونے کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرائط بتاتے ہیں اس میں صرف 6 کلمے نہیں بتاتے, اس میں وہ سب سے زیادہ جس صفت کی تاکید کرتے ہیں وہ ہے کہ مومن زبان کا سچا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, 3 عہدوں کی, یعنی جب اکثر لوگ اپنے وعدوں کی پاسداریاں نہیں کرتے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے, ان کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے. یہ بیچ میں 3-4 آیتیں نصیحت اور رہنمائی کے لیے نازل کرنے کے بعد اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور قوم کا تذکرہ چھیڑ دیا نا, یعنی بیچ میں بریک دے کے, پہلے بھی شروع میں دوسرے انبیاء کی قوموں کا واقعہ آ رہے تھے, پھر بیچ میں تھوڑا سا یہ بریک دے کے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں واقعات سنا رہے ہیں اس سے کون لوگ نصیحت حاصل کریں گے اور کون سے لوگ گمراہ ہوں گے, یہ بات سمجھانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام, اور آپ لوگ غور کریے گا اس بات پہ, جو قرآن کہتا ہے نا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها, سورہ محمد کی آیت, کیا تم لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے, کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں. تو ہم غور بھی کرتے تو کیا غور کرتے ہیں, قرآن میں رحمان کا لفظ کتنی دفعہ آیا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ مت کریں, لیکن اصل چیز جو غور کرنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک تذکرہ ایک قوم کے واقعات مفصل انداز میں بار بار بتا رہے ہیں, کیوں بتا رہے ہیں, کیوں بار بار سمجھا رہے ہیں, ایک ہی بات کو بار بار دہرا رہے ہیں, کوئی تو وجہ ہوگی نا. اس پہ غور نہیں کرتے, الفاظوں میں الجھ کے رہ جاتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ, اچھا جو میں بات کہہ رہی تھی نا غور کرنے والی, آپ یہ بات محسوس کریے گا, اللہ کرے کہ ہم قرآن کو اس طرح زندہ تعلق کے ساتھ پڑھنے والے ہو جائیں. آپ کو یہ حیرت انگیز بات محسوس ہوگی کہ قرآن میں جتنا تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے اتنا کسی اور قوم کا طویل تذکرہ ہے, بار بار کی, اور ایک طویل کشمکش ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو
جس چنگل سے نکالنا چاہتے تھے اور جس سیاسی اور معاشی جبر میں قوم پھنسی ہوئی تھی، ہر دور میں آپ یہ دیکھیے اللہ کا کلام قوموں کو اسی ظلم سے باہر نکالتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور قوم فرعون کی کشمکش کو طویل انداز میں ہمارے سامنے رکھا ہے تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ قوموں کو غلامی سے نکلنے کے لیے، چاہے وہ غلامی ذہنی ہو چاہے جسمانی ہو، قوموں کو غلامی سے نکلنے کے لیے کس قدر طویل عرصے جدوجہد کرنی پڑتی ہے. تب اللہ جا کر اس قوم کے لیے کوئی رہبر بھیجتا ہے، مگر اور جب وہ قوم جو ہے وہ فلاح پاتی ہے. لیکن جن لوگوں نے بیچ کے مرحلے میں جدوجہد کی ہوتی ہے وہ بھی ناکام نہیں ہوتے. وہ اسلام کا غلبہ چاہے نہ دیکھے، لیکن اللہ کے راستے میں کی گئی کوششوں کا نتیجہ اور اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں پورا پورا موجود ہوتا ہے، اور وہ وہاں پہ اپنے اس اجر کو یقیناً انشاءاللہ پائیں گے. اب میں آ رہی ہوں آیت نمبر 103 کی طرف. پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا. بس دیکھو ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ انہوں نے ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا. یہ نہیں کہا انکار کرا، یہ کہا ظلم کرا. پہلے میں یہاں جو حاشیہ ہے مولانا نے بہت اچھا دیا، پہلے میں وہ پڑھتی ہوں پھر اس پہ بات کرتی ہوں. اوپر جو قصے بیان ہوئے ہیں ان سے مقصود یہ ذہن نشین کرانا تھا کہ جو قوم اللہ تعالیٰ کا پیغام پانے کے بعد اسے رد کر دیتی ہے اسے ہلاک کیے بغیر چھوڑا نہیں جاتا. اس کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور بنی اسرائیل کا قصہ کئی رکوعوں تک مسلسل چلتا ہے، جس میں اس مضمون کے علاوہ چند اور اہم سبق بھی کفار قریش، یہود اور ایمان لانے والے گروہ کو دیے گئے ہیں. کفار قریش کو اس قصے کے پیرائے میں یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دعوت حق کے ابتدائی مرحلوں میں حق اور باطل کی قوتوں کا جو تناسب تمہیں نظر آتا ہے اس سے دھوکہ نہ کھانا. حق کی تو بڑے اہم جملے ہیں، حق کی تو پوری تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ وہ چھوٹی سی اقلیت سے شروع ہوتی ہے اور بغیر کسی سر و سامان کے اس باطل کے خلاف مومن لڑائی چھیڑ دیتا ہے جس کی پشت پہ بڑی بڑی قومیں اور سلطنتوں کی طاقت ہوتی ہے. پھر بھی آخرکار وہی غالب آ کے رہتا ہے. یہ جو میں نے لائنیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، سلطنت عثمانیہ دیکھ لیجئے، افغانستان کے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے ساتھ ٹکراؤ دیکھ لیجئے. کیا جو لائنیں میں پڑھ رہی ہوں، کیا یہ لائنیں اس کی سچائی ثابت نہیں کر رہی کہ حق ہمیشہ جب کھڑا ہوتا ہے تو بہت کم تناسب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور باطل سمندر کے جھاگوں کی طرح نظر آتا ہے، لیکن فی الآخر ہوتا کیا ہے کہ اگر حق اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنی پوری طاقت لگا دے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ حق غالب آتا ہے. آپ نے دیکھا حضرت امام حسین اور دوسری طرف باطل طاقتیں، کون غالب آیا؟ وقتی طور پہ حضرت امام حسین ہمیں مغلوب نظر آئے، لیکن تاریخ کے صفحات میں کون کامیاب ٹھہرا آپ اچھی طرح جانتی ہیں. نیز اس قصے میں ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ داعی حق کے مقابلے میں جو چالیں چلی جاتی ہیں اور جن تدبیروں سے اس کی دعوت کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ کس طرح الٹی پڑتی ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ منکرین حق کی ہلاکت کا آخری فیصلہ کرنے سے پہلے ان کو کتنی طویل مدت تک سنبھلنے اور درست ہونے کے مواقع دیتا چلا جاتا ہے. اور جب وہ کسی تنبیہ اور سبق آموز واقع اور کسی روشن نشانی سے بھی وہ اثر نہیں لیتے تو پھر انہیں کیسی عبرتناک سزا دی جاتی ہے. دوسرا سبق کیا ہے اس سے؟ جو لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، یہ کون ہے؟ اس وقت بھی لائے تھے اور آج میں اور آپ ہیں نا، ان کو اس قصے سے دوہرا سبق دیا جا رہا ہے. پہلا سبق اس بات کا کہ اپنی قلت اور کمزوری کو اور مخالفین کی
کثرت اور شوکت کو دیکھ کر ایمان لانے والوں کی ہمت نہ ٹوٹے اور اللہ کی مدد آنے میں دیر ہوتے دیکھ کر وہ دل شکستہ نہ ہو۔ اور دوسرا سبق اس بات کا کہ ایمان لانے کے بعد جو گروہ یہودیوں کی سی روش اختیار کرے گا وہ پھر یہودیوں ہی کی طرح اللہ کی لعنت میں گرفتار ہو جائے گا۔ ایمان لانے والوں کو کیا سبق دیا؟ پہلے پیراگراف میں کفار کو کیا سبق دیا کہ اگر وقتی طور پہ تمہیں اللہ گنجائش دے رہا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ تم غالب ہوگے، اور اگر آج حق مغلوب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم غالب ہو، نہ، حق اٹھتا شروع میں تھوڑا تھوڑا ہی ہے، لیکن بالآخر اگر وہ اپنے حصے کا کام کرتا ہے تو پھر باطل مغلوب ہو جاتا ہے۔ دوسرے پیرائے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، مجھ کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ یہ سبق دے رہے ہیں کہ اگر وقتی طور پہ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ تم کمزور اور مخالف طاقتور ہے تو کبھی اس تناسب کو دیکھ کر اپنے حصے کی جدوجہد نہ چھوڑنا۔ ابھی ہم لوگوں نے 6 ستمبر 7 ستمبر ابھی ہمارے سامنے پاکستان کی تاریخ کے وہ واقعے آئے ہیں۔ یہ سارے واقعات ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ ہم ہمیشہ سے اس دشمن کے مقابلے میں قلیل تر ہی رہے، لیکن جب ہم نے ایمان کی طاقت پہ بھرپور مقابلہ کرا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے بھیج کے ہماری مدد کر دی، بشرطے کہ مومن اپنے ایمان کو مضبوط کر کے اپنے حصے کا کام کر لے۔ تو ایمان لانے والوں کو کیا کہا کہ اگر تم نے یہودیوں کی طرح دنیا پرستی دکھائی اور حق کے غلبے کے لیے کام نہ کرا تو اللہ تمہارے ساتھ بھی وہی حشر کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پہ لعنت بھیجی، وہی اللہ تم پر بھی بھیجے گا۔ اور تیسرا، بنی اسرائیل کے سامنے ان کی اپنی عبرتناک تاریخ پیش کر کے انہیں باطل پرستی کے برے نتائج پہ خبردار کیا گیا اور اس پیغمبر پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی جو پچھلے پیغمبروں کے لائے ہوئے دین کو تمام آمیزشوں سے پاک کر کے اس کی اصلی صورت میں پیش کر رہا ہے۔ یہ تیسرا پیراگراف جو ہے یہ آج امت مسلمہ کو تمام اہل کتاب، خواہ یہود و نصارہ ہو یا دیگر، ان کو اللہ کی قرآن کی طرف دعوت دینے کے لیے بہترین مواد فراہم کر رہا ہے کہ اگر تم توریت اور انجیل کے ماننے والے ہو تو یہ قرآن بھی اسی رب نے بھیجا ہے، لہٰذا بجائے اس کے کہ تم اس اہل قرآن کی مخالفت پہ اترو اور کافروں کے ساتھ جا کے مل جاؤ، تمہیں کرنا کیا چاہیے کہ تم اس قرآن کی دعوت کو قبول کر لو، اس لیے کہ یہ تمہاری ہی کتابوں کی جو تعلیمات ہیں انہی کی تائید کر رہا ہے۔ اچھا، اب میں آتی ہوں واپس اس طرف جو تھا نا کہ نشانیوں کے ساتھ، مگر انہوں نے ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کرا۔ نشانیوں کے ساتھ ظلم کرنا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے تھے اس کو انہوں نے جادوگری میں شمار کرا نا، اس کا مذاق اڑایا۔ یہ دراصل کیا ہے؟ اچھا، اب یہاں آپ سوچئے گا، ایک نشانیاں یا معجزے وہ تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ساتھ بھیجے، جیسے کہ ابھی یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے عصا دیا، اور کس طرح یہ بھی پورے واقعے کی آگے تفصیل آئے گی تو ہم انشاءاللہ لے کے چلتے رہیں گے۔ لیکن اگر ہم اٹھا کر دیکھیں، پیارے نبی کی امت کے ذہن میں بھی آتا ہے کہ ہمارے اور قریش مکہ یہ تقاضا بھی کیا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی جو اللہ کی دعوت لے کر آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ نشانیاں دی ہیں کہ تم مامور من اللہ ہو۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارے پاس کیا نشانی ہے؟ تفسیر ابن کثیر پڑھیے گا، اس میں آپ کو یہ مضمون ملے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اس قرآن کو آگے کرتے تھے، کہتے تھے میں یہ لے کر آیا ہوں۔ یعنی اس قرآن سے بڑی نشانی کیا ہوگی؟ ایک ایسا کلام ہے جو ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی انسانوں کو ہدایت کے راستے پہ چلانے کا نظام دیتا رہے۔ اس سے بڑا اور نشانی کیا ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی؟ ہم معجزوں کو دنیاوی چیزوں میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا کلام کتنا بڑا معجزہ ہے، اس پہ کتنی بڑی بڑی ریسرچ ہو رہی ہیں، اس کے جو حقائق ہیں، جو سائنسی حقائق اس میں بیان کیے گئے ہیں، انسانی عقل عاجز ہے کہ 1400 سال پہلے کیسے علم بھرے قرآن نے ان حقائق کو بیان کر دیا۔ لہٰذا نشانیوں کے ساتھ جس طرح حضرت موسیٰ کی قوم نے ان نشانیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی سنجیدگی سے نہ لیا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے اس نشانی کو جو قرآن ہے سنجیدگی سے نہیں لیا، اس کے سائے میں بیٹیوں کو رخصت کر دیا،
اس کو مردوں کی مغفرت کے لیے پڑھنا شروع کر دیا، اس کو گھروں میں جن بھوت بگانے کے لیے تعویذ بنا کے پڑھنا شروع کر دیا، لیکن اس کو اپنا نظام زندگی، نظام معاشرت، نظام سیاست، نظام تعلیم میں داخل نہیں ہونے دیا۔ یہ ظلم کسی اور نے نہیں کرا، یہ ظلم مسلمانوں نے اس قرآن پہ کرا، اللہ کی اس نشانی پہ کرا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ بس دیکھو ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا، جو اللہ کی نشانیوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اللہ انہیں پنپنے نہیں دیتا۔ آج ہماری قوم کی من حیث القوم امت مسلمہ کی جو حالت ہے، ذرا سوچئے 53 اسلامی ممالک، اس کے مقابلے میں یہ یہود کتنے ہیں؟ 1.5 ارب کے قریب مسلمان، اس کے مقابلے میں کتنے ہیں یہود؟ کتنے لاکھ ہیں، لیکن دنیا کی معیشت ان کے پنجے میں، ساری دنیا کے ذرائع ابلاغ کے وسائل، جس کو جو چاہتے ہیں سناتے ہیں، جس کو جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، سب ان کے قبضے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، دیکھو ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا، آج ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کافروں کا کیا انجام ہوا، مفسد کہتے ہیں فساد پھیلانے والے، جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی ان نشانیوں کا حق ادا نہ کرا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں، چاہے وہ کافروں میں سے ہوں، وہ اللہ کی نگاہ میں کون ہے؟ مفسد، فساد پھیلانے والے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں، میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے سری دلیل ماموریت لے کر آیا ہوں، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا تھا، اس نے جیب سے ہاتھ نکالا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ اس کی تھوڑی سی فرعون کا جب لفظ آتا ہے نا، فرعون کے بارے میں بھی ہمارے اندر بہت سارے مغالطے پائے جاتے ہیں، یا مولانا نے اس کی تشریح میں بڑی اچھی وضاحت کری ہے۔ لفظ فرعون کے معنی ہیں سورج دیوتا کی اولاد۔ قدیم اہل مصر سورج کو، جو ان کا مہادیو یا رب اعلیٰ تھا، را کہتے تھے، اور فرعون اسی کی طرف منسوب تھا۔ اہل مصر کے اعتقاد کی روح سے کسی فرما روا کی حاکمیت کے لیے اس کے سوا کوئی بنیاد نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ را کا جسمانی مظہر اور اس کا زمینی نمائندہ ہو۔ اس لیے ہر شاہی خاندان جو مصر میں برس اقتدار آتا تھا اپنے آپ کو سورج بنسی بنا کے پیش کرتا، اور ہر فرما روا جو تخت نشین ہوتا فرعون کا لقب اختیار کر کے ملک کے باشندوں کو یقین دلاتا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ یا مہادیو ہوں۔ یہاں یہ بات اور سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں 2 فرعونوں کا ذکر آتا ہے۔ ایک وہ جس کے زمانے میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تھے اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی، اور دوسرا وہ جس کے پاس آپ اسلام کی دعوت اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ لے کے پہنچے، اور جو بالآخر غرق ہوا۔ موجودہ زمانے کے محققین کا عام رجحان اس طرف ہے کہ پہلا فرعون رمیس دوم تھا، جس کا زمانہ حکومت 1292 سے 1225 قبل مسیح رہا، اور دوسرا فرعون جس کا یہاں ان آیات میں ذکر ہو رہا ہے منفتح یا منفتح تھا، جو اپنے باپ رامیس دوم کی زندگی میں شریک حکومت ہو چکا تھا اور اس کے مرنے کے بعد سلطنت کا مالک ہوا۔ یعنی انہوں نے صرف اتنی بات سمجھائی ہے کہ یہ جو فرعون ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا، ایک طویل اس کی واقعہ، تو فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں تھا، بلکہ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے نا بادشاہ مملکت ایک لقب ہے، تو اس طرح فرعون جو تھا وہ دراصل ایک لقب تھا، اور جو بھی تخت پہ براجمان ہوتا تھا اس کو یہ لقب دیا جاتا تھا، اور اس لقب کا مقصد دراصل کیا تھا کہ وہ ہمارا مہادیو یا ہمارا رب اعلیٰ ہے۔ یعنی وہ تو آسمانوں کا تو رب ہے، لیکن اس رب تک اپروچ کرنے کے لیے ہمیں جس رب اعلیٰ کی ضرورت ہے وہ ہمارے یہ بادشاہ یا حکمران ہے۔ تو تھوڑا سا مولانا نے یہ وضاحت کری ہے کہ فرعون کا لفظ پڑھ کے
ہم پڑھنے والے یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک ہی فرعون کی اتنی لمبی داستان ہے، بلکہ مختلف ادوار میں جو آتے رہے اس حوالے سے یہ بات ہے۔ اگلا جو ہے کہ حضرت موسیٰ نے کیا کہا۔ اب جو حضرت موسیٰ نے فرعون سے کہا نا دو چیزوں کے بارے میں، آپ غور کریے گا، یہی دو نکات ہر نبی اپنی قوم کے پاس لے کر آیا، یہی دو نکات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی اسی نکات پر مشتمل ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی بات کیا ہے؟ میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے سری دلیل ماموریت لے کر آیا ہوں۔ یعنی پہلی بات کیا ہے کہ جو اللہ کا نمائندہ آتا ہے، اب پیارے نبی کے بعد تو سلسلہ ختم ہو چکا، لیکن اب بھی جو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائے گی۔ تو پہلی بات تو بندے کو جانچنے کے لیے ہے کہ جو وہ پیغام دے رہا ہے آپ کو، وہ اپنے مسلک کا دے رہا ہے، اپنی پارٹی کا دے رہا ہے، اپنے نظریات کا دے رہا ہے یا اللہ کی کتاب کا دے رہا ہے۔ اگر وہ آپ کو اللہ کی کتاب کا پیغام دے رہا ہے، اللہ کی بات کا پیغام دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ اور دوسرا کیا کہا؟ لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ اس کی تشریح میں مولانا نے بڑا اچھا جملہ لکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دو چیزوں کی دعوت لے کر فرعون کے پاس بھیجے گئے تھے، ایک یہ کہ وہ اللہ کی بندگی یعنی اسلام کو قبول کر لے، اور دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل کی قوم جو پہلے سے مسلمان تھی اپنے پنجہ ظلم سے رہا کر دے۔ قرآن میں ان دونوں دعوتوں کا کہیں ملا کے ذکر کیا گیا ہے اور کہیں موقع محل کے لحاظ سے الگ الگ ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی تمام انبیاء کی دعوت قوموں کو کیا ہے؟ ایک اللہ کی بندگی اختیار کرو، اور قوموں کے اوپر جو مصنوعی خداؤں کے قانون چل رہے ہیں اس قانون کے بجائے اللہ کا قانون حاکمیت چلنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کیا دعوت دیتے تھے؟ اپنے چچا سے کیا کہتے تھے؟ چچا مجھے اس کلمے کی گواہی دے دو، میں تمہیں عرب اور عجم کی حکومتوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ کلمہ شہادت جو ہے، دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کی گواہی کلمہ بغاوت کے طور پہ، کہ جب تم نے یہ شہادت دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کی اطاعت کے لائق نہیں ہے، جب تم نے یہ گواہی دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو پھر تمہارا قانون، تمہارے 6 فٹ کا جسم، تمہارا دل دماغ اور یہ زمین اور اس کے باشندوں پہ صرف اللہ کا قانون چلے گا اور اس کے علاوہ کسی کا قانون نہیں چلے گا۔ اسلام کا تقاضا یہی ہے، صرف 6 کلمے پڑھ لینا یا چند سجدے کر لینا یا چند چکر کاٹ لینا مقصد نہیں ہے۔ مقصد ان ساری چیزوں سے کیا ہے کہ تم یہ ثابت کرو کہ تمہارے اوپر صرف ایک اللہ کا قانون چلے گا، جس اللہ کا تم نے اقرار کرا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ لہٰذا اس اقرار کے بعد یہ حق نہیں رہتا کہ اس اللہ کی مخلوق پہ کسی غیر کا قانون چلے، انسانوں کا قانون چلے، یہ ممکن ہی نہیں ہے نا۔ یہی 2 نکات جو تھے یہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے آگے رکھے، یہی 2 نکات تمام انبیاء نے اپنی قوموں کے سامنے رکھے کہ اللہ کی دعوت کو قبول کرو، میں تمہارے سامنے اللہ کی دعوت قبول کر رہا ہوں، اور اپنے من مانے طریقے سے باز آ جاؤ اور اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ۔ یہی دعوت کے نقطے آج میرے اور آپ کے لیے بھی 30 پاروں کا قرآن بھی جو دعوت دے رہا ہے وہ یہی دعوت دے رہا ہے کہ اللہ کی دعوت کو، اللہ کی محبت کو، اللہ کی ذات کو کا ادراک کرو، اور اپنے نظام زندگی، اپنے 6 فٹ کے جسم کا نظام ہو یا اپنے ملک کی ریاست کا نظام ہو، ہر شعبے کو اللہ کی اطاعت میں دے دو، اور ہر شعبے میں اللہ کی اطاعت کے احکام اس قرآن میں موجود ہیں۔ لہٰذا اللہ کے کلام کو صرف پڑھنے پڑھانے، سننے سنانے، بخشنے بخشوانے کے لیے نہ رکھو، بلکہ اس کو اپنے نظام قانون کی حیثیت کا درجہ دو۔ قرآن کتاب آئین ہے، کتاب قانون ہے، اور قانون اور آئین ایک ریاست کا ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک اسلامی مملکت کا قیام، جس کو ہمارے یہاں مذاق بنا دیا گیا ہے کہ ہم مدینہ طرز کی ریاست کے لیے، تو پھر یہ قرآن کی آیات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور خلفائے راشدین کا عمل ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنتا ہے۔ بس یہیں پہ یہ جو ہے نا حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا آیت نمبر 108 تک، یہیں تک میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ آیت نمبر 100 سے 108 تک انشاءاللہ آج کا ہمارا یہیں تک ہوگا۔
انشاءاللہ آئندہ زندگی رہی تو اگلا رکوع جو ہے آیت نمبر 109 سے لے کے انشاءاللہ آیت نمبر 125 تک اگلا رکوع انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ ہفتے انشاءاللہ لے لیں گے. کوئی سوال آپ لوگوں نے کرنا ہو، کسی لحاظ سے وضاحت ہو تو آپ لوگ میسنجز پہ کر لیجئے گا. چلیں دعا کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے بے انتہا مہربان پروردگار، ہم آپ کے کلام سے اللہ جو ہدایت حاصل کرتے ہیں، جو رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اللہ جو نصیحت اللہ یہ آیات ہم کو دیتی ہیں، اللہ تعالی ہمیں اسے بہترین طریقے سے قبول کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ پچھلی قوموں کے جو حالات اور واقعات آپ سنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سبق دینا چاہتے ہیں، رہنمائی دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کی امت کو اس سے رہنمائی حاصل کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ اس امت کو لا یعنی علمی بحثوں میں پڑھنے کے بجائے جنت کے عملی راستوں کی طرف پیش قدمی کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کریے گا جو آپ کی نشانیوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو آپ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ آپ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں. اے پروردگار ہم بہت کمزور ہیں اللہ، ہمارے اعمال نامے بھی بے انتہا کمزور ہیں، مگر اللہ تعالیٰ تیری طاقت سب پر حاوی ہے. حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں آپ کے پیارے نبی کے امتی اس دین کی سرخروئی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اللہ ان کو کامیابی سے ہمکنار کر دے. اور اے اللہ وہ مظلوم جو اس حق کو قائم کرنے کے لیے ستائے جا رہے ہیں، اے اللہ غیب سے ان کی مدد کر دے. اللہ ہمارے دل میں بھی ان کی مدد کا جذبہ، ہمارے دل میں بھی ان کے لیے درد پیدا کر دے. اللہ ہم سب کو اپنی زندگیوں کا مقصد زندگی کا شعور دے دے اور اپنی زندگیوں کو اس زندگی کے شعور کے مطابق ڈھالنے کی توفیق دے دے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اے اللہ ہمارے دنیا کے تمام کاموں کو سدھار دے اور آخرت کی رسوائی سے ہمیں بچا لے. اے پروردگار ہمارے تمام مرحومین کی بہترین مغفرت فرما دے. اللہ ہم کو اپنے والدین، اپنے استادوں کے لیے اور ہماری نسلوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. اے اللہ ہمان اس وحشت فی القبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت. اے اللہ اس قرآن کو اللہ ہماری قبر کی وحشت کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دیجیے گا. اے اللہ اس قرآن کو دنیا میں ہمارا امام اور رہنما بنا دیجیے. اے اللہ ہمیں اس کو پڑھنے، اسے یاد کرنے، اسے سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کو لے کے اللہ دنیا پہ چھا جانے میں ہماری مدد فرما دیجیے اور ہماری نسلوں کو اللہ اپنے دین کا بہترین مجاہد بنا دیجیے. ہم سے بھی راضی ہو جائیے، ہماری نسلوں کو بھی بہترین مومن بننے کی توفیق عطا فرما دیجیے اور ہمارے سلف سافلین کو بھی اے اللہ جو ہمارے آباء و اجداد جو گزر چکے ہیں، ہمارے تمام مرحومین اللہ جو آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں، اے بہت اچھے مہمان نواز، ان کی اپنی شان کے مطابق مہمان نوازی فرما دے اور ہماری جنت میں اپنے مرحومین سے اچھی جگہ ملاقات کروا دینا. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.